अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज कौमी असेंबली में चौधरी निसार अली खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी टेबल कर दी है, पेश कर दी है। इस पर अब नेशनल असेंबली में बहस होगी और इसके बाद उसको मंजूर करवाया जाएगा। आज कौमी असेंबली में मियां नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी तकरीर को बड़ा मुख्तसर रखा क्योंकि उनकी एक मीटिंग थी तरबेला में, जिसके लिए वो ऑलरेडी लेट हो गए थे। तो बेहतर ये होता कि चौधरी निसार साहब अगर आज अपनी गुफ्तगू को थोड़ा छोटा रखते तो शायद प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा वक्त मिल जाता। वैसे भी असेंबली में वो कम ही आते हैं, लेकिन आज उन्होंने बताया चौधरी निसार अली खान साहब ने कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सीक्रेट है, दूसरा हिस्सा जो है वो स्ट्रेटेजी है और तीसरा हिस्सा जो है वो ऑपरेशनल है। इस पे अभी भी वजाहत की जरूरत है और मेरे ख्याल से जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो शायद लोगों को समझ आएगा कि इसमें मजीद क्या है। 2 अहम बातें और बताई चौधरी निसार अली खान साहब ने। एक तो यह कि नेक्टा को फाइल किया जाएगा, जो कि पिछले दौर में बनी थी पीपल्स पार्टी के, लेकिन उस वक्त मसला यह था कि उसको हेड कौन करेगा। तो एक तो इस इदारे को फाइल किया जाएगा और दूसरा रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स को जो है पहले इस्लामाबाद में और फिर दूसरे शहरों में फाइल किया जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा, ताकि जो भी दहशतगर्दी की कार्रवाई है उनसे निपटने में वो तेजी से कामयाब हो जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। कुछ अवामी नौयत के इशूज हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है, उस पर भी बात होगी। और तमाम चीजों पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद अहमद साहब, चेयरमैन अवामी मुस्लिम लीग। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। मियां साहब बड़ा कम ही आते हैं असेंबली में और आज वो थे असेंबली में, लेकिन शेख साहब भी गायब थे और इमरान खान साहब भी गायब थे। ये क्या चक्कर है शेख साहब? हम जंग चले गए जिमनी इलेक्शन में। मैंने कहा तो था खान साहब को कि मुझे मत लेके जाओ, नईम खान को भी मैंने कहा, लेकिन माने नहीं और उनकी दोस्ती और मोहब्बत और प्यार में जाना पड़ गया। वरना आज मेरा दिल था कि कौमी असम्बली में जरा जोडो कराटे होते, को बैंकॉक के शोले होते, को बगदाद की रातें होती, हम बताते कि बताएं हो क्या रहा है, किसी को तो बताएं क्या हो रहा है। इस ऐवान को तो एतमाद में लें, छोड़ें 18-19 करोड़ लोगों को, वो तो आपके नजदीक उनकी हैसियत नहीं है। छोड़ें अपने MNAs को, इस ऐवान को तो बताएं क्या होने जा रहा है। और मेरा ख्याल है इनको खुद नहीं पता क्या होने जा रहा है। आई एम श्योर, देखें 25 साल बाद इनको सिक्योरिटी पॉलिसी, ये वो पॉलिसी है जिस अदारे के लिए जहांगीर करामत को इस्तीफा देना पड़ा। इतनी स्पैन है, टाइम लिमिट मौजूदा लोगों को समझने में कि ये 25 साल लेते हैं। वो बात जो कि जहांगीर करामत को मुस्तरद कर दी गई और उसको जाके मुस्ताफी होना पड़ा और इस्तीफा उसने दिया, वो 25 साल बाद इनको उसकी जरूरत महसूस हुई है। और अभी उसके 4 पार्ट है। क्या बात करते हैं ये लोग। और इस दौरान 55,000 लोग हमारे जो है वो शहीद हुए, जिसमें सिविलियंस भी हैं और फौजी भी हैं। देखें, मैं एक लाइन की स्टेटमेंट आज आपके प्रोग्राम में देके जा रहा हूं। जो कुछ करना है फौज और तालिबान ने करना है, मुज़ाकरात भी करने हैं तो फौज और तालिबान ने करने हैं, और ऑपरेशन भी करना है तो फौज ने करना है। ये ऐसी जुम्मा जंज के साथ है। ना इनकी कोई हैसियत है, ना इनकी डेप्थ है, ना इनका विजन है, ना इनकी कोई पॉलिसी है। समार को बात करूंगा। आज मुझे बहुत बड़े आदमी ने, वो जो जब मैं यूरोप में जाता हूं तो मुझे कई लोग मिलते हैं, मैंने कहा तुम यहां क्या करते हो भाई? कहता जी हम लोगों के थीसिस लिख कर देते हैं। तो मैं कहा जो थीसिस होते हैं, कहते हैं उनसे हम पैसे लेते हैं। कहता कैसे लेते हो? कहता मुख्तलिफ चीजें इधर उधर से जोड़ के निकालते हैं और इस तरह वो थीसिस बनाते हैं कि पकड़ा ना जाए कि ये कॉपी किया, ये नकल किया है जी। सो ये सारे थीसिस है, थ्योरी है। मुल्क जल रहा है, नेरो बांसुरी बजा रहा है। कोई इनको समझ है, कोई इनको अकल है कि तिया पांचा हो रहा है, सारी चीजें तबाही के किनारे हैं। और इस वक्त जबकि देखें अफगानिस्तान की सारी सूरत हाल, टोटल सीरियन सूरत हाल, टोटल ईरानियन मामला, टोटल इंडियन मामला, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब उस नहज पे आ रहे हैं कि जिसकी कोई इनकी तैयारी नहीं है। और मैं कल परसों एक इंटरव्यू किसी जगह देख रहा था कि स्पोक्स पर्सन कह रहे थे, उससे वो पूछ रहा था कि फलाना CIA का हेड आया। उसने कहा अच्छा। परवेज रशीद साहब ने लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि CIA चीफ आए, मैंने अखबार में पढ़ा हुआ है और अभी तक मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है इस बात की। ये है आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जिस ओहदे पे आप भी थे एक जमाने में। राइट। और अगर मैं और बातें आपसे अर्ज करूं कि कौम को इन्होंने गोली दे रखी कि हम जनाब अली गैस ले रहे हैं, हम LPG कतर से ले रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अब 30 बिलियन चीन से आ रहा है। 9 महीने का आलम यह है कि अगर ये IMF इनसे इतने ही पैसे ना दे जितनी उसकी किस्त देनी है, तो ये किस्त भी नहीं दे सकते।
یہ ساری گورنمنٹ ٹی وی پہ چل رہی ہے, ساری اپوزیشن ٹی وی پہ چل رہی ہے, اور مذاکرات بھی ٹی وی پہ چل رہے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ ٹی وی ٹیم ہے, یہ ٹی وی ٹیم ہے, مذاکرات ٹی وی پہ ہو رہے ہیں. ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میر علی نہیں دیکھا, میران شاہ نہیں دیکھا, اب میں کیا کروں شمالی وزیرستان نہیں دیکھا. یہ میڈیا آپریٹر ہیں, ان کا سارا ایکسپیرینس میڈیا کا ہے, اور میڈیا ہائپ کریٹ کرنے کے لیے آج اتنے دن ہو گئے ہیں. اور دیکھیں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا مذاکرات ہو سکتے ہیں یا آپریشن ہو سکتا ہے. یہ کب دیکھیں انہوں نے بڑا واضح کر دیا, مجھے اب چینل یاد نہیں لیکن میں نے کیونکہ خود دیکھا ہے, مجھے چینل کا نام یاد نہیں, میں نے خود اول میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں, ایسی میں نے لگایا تو پشاور کور کے کور کمانڈر کو میں نے دیکھا, انہوں نے کہا جو آئین ہی نہیں مان رہے ان سے مذاکرات کیا ہو رہے ہیں. میں ربانی صاحب کو میں نے خود دیکھا ہے, اس لیے میں کسی کی بات پہ نہیں جاتا. ٹی وی پہ کور کمانڈر پشاور کہہ رہا ہے جو مذاکرات ہی نہیں مانتے, اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں آؤ کرکٹ کھیلو, آؤ. یار وہ سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہیں, 11 سر اس طرف کھیلتے ہیں, 11 اس طرف کھیلتے ہیں. شیخ صاحب آج چودھری نثار علی خان صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے میڈیا نے اور تجزیہ کاروں نے, کہ میں نے کرکٹ کھیلنے کی دعوت نہیں دی تھی. مجھے ایک سوال پوچھا گیا تھا صحافی کی طرف سے کہ کیا طالبان کے ساتھ بھی کھیلنا چاہیے کرکٹ, تو اس کے جواب میں نے کہہ دیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو آپ ان کو بلائیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں, کرکٹ کے میچ پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. تو آپ اتنی زیادتی تو نہ کریں نا. سر یہ باتیں ہیں, دیکھیں ایک زمانہ تھا جب ہمارا کوئی بیان ایسا ویسا ہو جاتا تھا ہم کہتے تھے دیا ہی نہیں, جھوٹ دیا ہی نہیں. اب تو کلپ نکال کے بتا دیں گے کہ آپ نے کیا کہا ہے. دیکھیں آپ کو کلپ نکال کے بتا دیں گے آپ نے کیا کہا ہے. جو کچھ بھی فیصلہ کرنا ہے وہ فوج نے کرنا ہے. یہ ایسی جمعہ جنج کے ساتھ ہیں. اچھا جب آپ کہتے ہیں کہ ملک جل رہا ہے اور نہرو بانسری بجا رہا ہے تو وہ حکومت ہو گئی, ٹھیک ہے, سیویلین حکومت ہوگی, تو فوج کیا کر رہی ہے اس وقت, فوج کو کیا کرنا چاہیے؟ میں ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. کل الطاف حسین صاحب کا ایک انٹرویو تھا ندیم ملک صاحب کے ساتھ, جس میں انہوں نے کہا کہ اگر سیویلین حکومت اور فوج ایک صفحے پر نہیں آتی اور سیویلین حکومت اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں فوج کو کہتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں, ٹیک اوور کریں. جس کی جب وضاحت مانگی ندیم ملک صاحب نے, کیونکہ ایک بڑا بیان تھا کہ آپ ٹیک اوور کریں, تو انہوں نے کہا ملک بچائیں, جمہوریت کے پیچھے نہ جائیں, میں چاہتا ہوں ملک کو بچایا جائے. آپ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. انہوں نے بہت بڑا بیان دیا, میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا. ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں, جمہوریت ملک کے لیے بنی ہے, ملک جمہوریت کے لیے نہیں بنی ہے. اگر ایک وقت آ جائے کہ ملک بچانا, ملک اور جمہوریت کے درمیان فیصلہ کرنا ہو, تو یقیناً ہر ذی شعور اور محب وطن ملک کو اولویت دے گا, جمہوریت کو سیکنڈ اپرچونٹی ہوگی. ملک ہوگا تو جمہوریت ہوگی, جمہوریت کو چاٹنا ہے اگر ملک ہی نہیں ہوگا. 4 ڈکٹیٹر یہی کہہ کر آئے ہیں اس ملک میں. ویسے ان کو بلایا گیا تو آئے, کس نے کوئی مقبول لیڈر ہوتا تو کیوں آتے. 4 دفعہ قوم نے ان کو ووٹ دیا, کیوں دیا؟ 4 دفعہ یہ گھر گئے, 6 دفعہ میرے دوست اور بہت اچھے سابقہ میرے بھائیوں کی طرح شہباز شریف صاحب, 6 دفعہ قوم نے ووٹ دیے, 4تھی دفعہ پرائم منسٹر, 3ری دفعہ قوم دے رہے ہیں, 4 اور 3 7. کیا یہ سارے باقی لنگڑے لولے بیمار معذور باقی سب کوئی اس قابل کیوں دیتی ہے قوم ووٹ؟ جب بار بار دیکھتی ہے کہ یہ اہل نہیں ہے, دیتی ہے تو بھگتے. ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو سچ کی بات کر رہے ہیں. 6 دفعہ چیف منسٹر پنجاب ہیں اور 3 دفعہ پرائم منسٹر ہیں, 6 اور 3 9 دفعہ اگر آپ کے معاملات حل نہیں ہوتے تو اللہ ڈرا پہ جانے دبا پہ جانے, پھر اللہ جانے اور اس کے کام جانے. شیخ صاحب یہ بتائیں, یہ پالیسی لیٹ سپوز کہ کل پرسوں جب بھی یہ نیشنل اسمبلی سے اپروو ہو جاتی ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی, اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا پاکستان میں, نیکٹا جو ہے وہ فعال ہو جاتا ہے, آپ کے پاس ریپڈ رسپانس فورس ہے, سب چیزیں آپ کے پاس آ گئی, افیکٹو کتنا ہوگا یہ سب؟ صرف کاغذی کاروائی ہے یا آپ کے خیال میں عمل درآمد ہوگا اور افیکٹو ہوگا؟ اس سے واقعی ہم دیکھیں گے کہ دہشت گردی میں کمی ہوئی ہے؟ عوام کا مسئلہ تو یہی ہے نا. جب انہوں نے مذاکرات کیے, مجھے معذرت کے ساتھ جی میں آل پارٹیز کو بلایا, ساری ایک پارٹی کی تھی, ہم تو اب 8-9 ہو گئے ہیں اپنے حقیقی اپوزیشن والے بھی. جی فاٹا والوں نے بھی کہا, میں کل پرسوں مجھے انہوں نے کبھی ہم ساتھ ہیں, جماعت اسلامی ہے, ہم ہیں 4-5, اس میں ہمیں بلایا نہیں. میں یہی بات پوچھتا ہوں
جب آپ نے مذاکرات کا فیصلہ کیا، ساری قوم نے آپ کو، ساری پارٹیوں نے مذاکرات کا رائٹ دیا، آپ نے وہاں کیا رزلٹ کیا؟ اور اگر جب مذاکرات سے نکلے تو یہ کہتے ہیں کہ سرجیکل سٹرائکس کی ہم نے اجازت دی ہے، جرت بنو، سیاسی ہجڑے کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے، جرت کرو کہ ہم نے ہاتھ دیا ہے۔ پیپلز پارٹی میں 100 خرابیاں تھیں، انہوں نے سوات کو اون کیا، وہ چوروں کے سردار تھے، ان میں اتنی علتیں سیاسی تھی کہ ان کو بیان کرنا وقت ضائع کرنا ہے، سیاسی ہجڑے تو ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ ہاں میں نے سنا 2 وزیروں نے کہا کہ ہماری اجازت سے ہو رہے ہیں، بابا خود بولو یس میں ہوں، میں الیکٹڈ پرائم منسٹر پاکستان، دس از مائی پالیسی وچ از گوئنگ ٹو ایکٹ اینڈ افیکٹ اینڈ آئی ہیو گیون دم پرمیشن ٹو آپریٹ۔ لیکن یہ تو کہا نا کہ میاں صاحب کی مرضی شامل تھی، کوئی ڈینائی نہیں آیا ہے، وزیروں نے آ کے کہا ہے، میاں صاحب تو نہیں کہیں گے نا، ظاہر سی بات ہے۔ سر جی اب جو لفظ آپ نے استعمال کیا میں تو نہیں کر کیا سکتا۔ پدی کا شوربہ، کیا پدی کا شوربہ، گورنمنٹ کے بہاف پہ اتنا اہم فیصلہ دیٹ شوڈ بی فرام پرائم منسٹر، نو بڈی ایلس۔ بجلی والے کا کیا کام ہے جی؟ مذہبی امور والے کا کیا کام ہے جی؟ یہ پرائم منسٹر کا ڈیسیژن ہے، پرائم منسٹر کا ڈیسیژن مسٹ کم بائی ان ہز وے۔ صحیح ہے۔ اور یہ ہوگا کیا جی کہ یہ لنگڑا لولا آپریشن بھی خراب کرائیں گے اور لنگڑی لولی مذاکرات بھی خراب کرائیں گے اور چونک میں خود بھی خراب ہوں گے، قوم کو بھی خراب کریں گے۔ ویسے یہ جو لیکن اب تو عمران خان بھی کہہ رہا ہے کہ ہم آپریشن کے ساتھ ہیں، سوائے ایک جماعت اسلامی کے فضل الرحمان صاحب کا میں نے ابھی تک بیان نہیں پڑھا۔ فضل الرحمان صاحب کے جو 2 وزیر ہیں نا، وہ کل کیبنٹ کے اجلاس میں ہی نہیں آئے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ فضل الرحمان صاحب کا ابھی تک میں نے بیان نہیں پڑھا کہ ویدر ہی سپورٹس آپریشن اور ناٹ۔ انہوں نے آج کہہ دیا، ویسے آج فضل الرحمان، اگر آپ آج کی بات کر رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا میں نہیں سپورٹ کر رہا آپریشن کو، تو جماعت اسلامی اور یہ دونوں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ شیخ صاحب کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ سرجیکل سٹرائکس اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ اب ہونے چاہیے ان لوگوں پہ جو کہ آئین کو نہیں مانتے، جو کہ ابھی بھی پاکستانیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ میں عمران خان کا اتحادی ہوں، عوامی مسلم لیگ جو ہے وہ اپنے طور پر، ہم نے 100 نشستوں پر الیکشن لڑا، ہمیں لوگوں نے ووٹیں نہیں دی، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اگر الیکشن ہوئے، اگر کہہ رہا ہوں ہماری اس دفعہ بہتر پرفارمنس ہوگی، لوگوں نے جان لیا کہ ہم لوگوں کی آواز ہیں، ہم ان لوگوں کی آواز ہیں جن کی چھتیں ٹپکتی ہیں اور جن کے پاس سفارش کے لیے کوئی لیٹر ہیڈ نہیں ہے، ہم ان لوگوں کی آواز ہیں جن کو ہم یہ یاد دلانا چاہتے ہیں یہ 70 سی سی کی گاڑیوں پر 250 کا لوڈ آپ نے ڈال دیا ہے، یہ سوزوکی انجنوں پہ آپ بیڈ فورڈ چلانے جا رہے ہیں، 4تھی دفعہ اور 6ٹھی دفعہ آپ نے ووٹ دیے ہیں، رزلٹ کیا ہے؟ اگر آپ کو عقل نہیں آ رہی تو پھر میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اور یہ جو جن کے گھروں سے چھت ٹپکتی ہے، جن کے گھروں پہ اناج نہیں پہنچتا، وہ کتنا ٹائم انتظار کریں گے، اور آپ کتنا ٹائم انتظار کریں گے ان کی مدد کرنے کے لیے؟ 5 سال یا پھر بیچ میں انتخابات ہو جائیں گے؟ لیکن میں تو مجزہ سمجھوں گا اگر یہ سال بھی یہ حکومت کر لے، میرے لیے خوشی۔ 2014 آپ کو یاد ہے میں نے پہلے جنوری کے کو آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا اور آپ کو سنایا تھا، اس میں کہا تھا کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں 2014 مڈ کے بعد جو ہیں وہ اور زیادہ بڑے چھکے ماریں گے۔ بالکل، میں تو کل اسمبلی چھوڑنے کے لیے تیار تھا، جو میں اسمبلی کی حالت دیکھ رہا ہوں۔ خان صاحب مجھے ویسے ہی آج بھی کہہ رہے تھے وائی شوڈ آئی ویسٹ مائی ٹائم، اگر قوم کی ضمیر جو ہے سمجھ رہی ہے، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے ابھی جلسہ کیا ہے ایک دیہات میں جا کے خان کے ساتھ، جنگ میں، جنگ کے دیہات میں، اس طرح لوگوں کی جذبات تھے جیسے میں ہیرو ہوں، اور اگر 3 تاریخ کو وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے اور 0 بنائیں گے تو میں کس کے آگے ماتم کروں؟ لیکن اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ڈیفیکٹ کہاں ہے کہ میرے ساتھ اور خان صاحب اس طرح محبت کا اظہار انہوں نے کیا کہ جیسے ہم جیتے ہوئے آئے ہیں وہاں سے۔ لیکن سر آپ اپنے جلسے دیکھتے ہیں نا، جیسے الیکشن سے پہلے خان صاحب نے اور آپ نے اگر بڑے جلسے کیے تو دوسری طرف میاں صاحب بھی بڑے جلسے کر رہے تھے نا۔ دیکھیں میں جلسوں کو کبھی نہیں دیکھتا، میں نے عطا اللہ شاہ بخاری کے جلسے دیکھیں، احتشام الحق کے اور تاج پوری صاحب کے دیکھیں، میں شورش کشمیری کا فرنٹ فٹ سپیکر تھا دنیا بر صغیر کے، سب سے بڑے سپیکر کا انہوں نے مرتے وقت جو قطعہ لکھا مرنے سے پہلے کہ جس کا ایک شعر مجھے یاد ہے کہ پسے دیوار زندہ میں فنا کی گھاٹ آ پہنچا، میرے بعد شیخ رشید کو ہی میرا نشان سمجھو۔ یہ مرنے سے پہلے جو انہوں نے قطعہ لکھا اور جو دنیا میں بہت مقبول ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریر اور تحریر
ووٹوں سے بالکل مختلف ہے. لوگ مولوی سے نکاح کراتے ہیں, مولوی سے جنازہ پڑھاتے ہیں, ووٹ دینے کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن لوگوں کے مفادات کی بھی ایک سوچ ہے. بعض 10-15% لوگ جو ہیں پولنگ سٹیشن پہ جا کے فیصلہ کرتے ہیں, اور 35-40 پنکچر لگے ہوں تو پھر آپ اس جمہوریت کو بچائے رکھیں. آج بھی خان صاحب نے یہ پنکچر کی بات کی, لیکن ابھی جو آپ نے کہا نا میں عمران خان کا اتحادی ہوں, میں تحریک انصاف کا اتحادی ہوں, آج آپ گئے بھی ان کے جلسے میں. دیکھیں میری رائے ان کے ساتھ یہ تھی جو انہوں نے آج لی ہے, اس میں میرا عمل دخل ہے اس رائے میں. صحیح ہے. دیکھیں وہ اگر آپ بالکل ہی اسٹیٹ کو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا دیں گے تو ملک کیسے زندہ رہے گا؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا, اتحادی تو بہت چھوٹا لفظ ہے. آج جو آپ نے تقریر میں اپنے جلسے میں کہا ہے عمران خان صاحب کے لیے, آپ نے کہا ہے کہ مجھے عمران خان سے عشق ہے, ویسا عشق جو کسی زمانے میں مجھے میاں نواز شریف صاحب سے تھا. اب میاں نواز شریف صاحب والے تو کہتے ہیں کہ آپ بے وفا نکلے, تو اب عمران خان صاحب کے ساتھ وفا کریں گے, بے وفا؟ دیکھیں میں عمران خان کی نہ پارٹی میں ہوں نہ میں ان کی پارٹی میں جا رہا ہوں. نواز شریف صاحب کی میں پارٹی میں تھا, بے وفائی میں نے نہیں کی, انہوں نے کی, اس پر اب مجھے کوئی رنج نہیں. میں ایک آزاد ضمیر کی آواز کا سیاسی ورکر ہوں. عوامی مسلم لیگ کے جھنڈے تلے میں مسلم لیگی کل بھی تھا اور آج بھی ہوں. جذبات میں یہ کہہ دیے پیار کا مطلب ہے دوستی, کوئی عشق مشوقہ نہیں ہے, نہ نواز شریف کے ساتھ تھا نہ عمران کے ساتھ ہے. خان صاحب کے ساتھ تو ہو بھی نہیں سکتا وہ والا عشق. میں اس کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. تعلقات ہمارے آج بھی, میرا مطلب ہے جب بھی ہم کل پرسوں سعودی ڈنر پہ رہو, مجھے محبت سے پکڑ کے لے گئے سعودی ایمبیسڈر کے ڈنر پہ پرنس کنگ سے ملانے کے لیے, حالانکہ میں نے ان سے گزارش کی, میرا تو واقف ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں جی تسی بھی ملو شیخ صاحب. تو جب ہم ملتے ہیں تو محبت کا وہ اظہار ہوتا ہے. ہم ایشوز پر مخالفت کرتے ہیں, ذاتی مخالفت نہیں ہے. میں نواز شریف کی اولاد کی کبھی نہ مخالفت کی ہے نہ کروں گا. ایز اے گورنمنٹ I oppose him and I think that this is the most failure government جو 2 ٹرم پہلے نواز شریف کے ہوئے ہیں اس سے بہت زیادہ یہ فیل گورنمنٹ. اچھا اس سے زیادہ بدتر ہے. میں کیونکہ اپنا سوال پوچھنے والا تھا کہ تیسری دور میں آپ کو کچھ بہتری نظر آئی یا نہیں آئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ بدتر ہے. میں آپ سے پوچھوں گا بریک کے بعد کہ یہ ایسا کیوں ہے, اور جو عشق ہم نے دیکھا ہے میاں صاحب کا اور سعودی عرب کے درمیان وہ کہاں تک لے کے جائے گا, اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے, یہ بھی ہم شیخ رشید صاحب سے جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام پہ موجود ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے عشق ہے ویسا ہی عشق کسی زمانے میں نواز شریف صاحب سے تھا. یہ آج انہوں نے جنگ کے جلسے میں کہا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں علامتی طور پہ میں نے کہا تھا, ویسے بڑی اچھی دوستی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ہے, ان کی عشق کا معاملہ نہیں ہے. لیکن سعودی عرب کے ساتھ تو میاں صاحب کا کوئی بڑا عشق کا معاملہ ہے, اور ابھی بھی جو پرنس آئے تھے کہا جا رہا ہے کہ سیریا کے لیے مدد مانگی ہے, فورسز دیں, اسلحہ دیں. سرتاج عزیز صاحب نے ڈینائی کیا ہے کہ ایسا کوئی پالیسی شفٹ نہیں آیا ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیں جی سعودی عرب ہمارے بھی خادمین ارمین شریفین ہیں. کل میری تھوڑی سی کسی جگہ پہ سعودی ایمبیسڈر سے بات ہوئی تھی. یہ اس ملک کی بد نصیبی ہے کہ ہمارے لوگ اپنے گندے کپڑے چوکوں اور چراہوں میں اتارتے ہیں, گھر میں نہیں دھوتے یہ. اور یہ اتنا بڑا نلائق فارن آفس ہے. کل میں نے اس کو کہا, آپ کو یہ پتا جب میں وزیر تھا, سپوکس پرسن تھا, تو فارن آفس کو بڑی یہ شکایت تھی کہ ابھی ہم پالیسی بیان دیتے نہیں, شیخ رشید اپنا بیان دے دیتا ہے. یہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوا. میں نے کہا یہ 3 دن لگاتے ہیں پروف دیکھنے کے لیے, ویٹ کرنے کے لیے, اور ٹرین چھوٹ جاتی ہے. یہی انہوں نے کیا. اے بی سی, این بی سی, رائٹر سب نے قیامت کھڑی کر دی. سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں میرے ایک سپوکس پرسن نے فارن آفس سے بیان دیا تھا, کسی نے نوٹس نہیں دیا. میں کہا یار کیا کہوں, قابل احترام ہے میرے لیے. Time is the most important factor in politics, in foreign affairs, and in a war also. آپ نے اتنا بڑا کٹا کھول دیا جس کی حقیقت ہی کچھ نہیں تھی, اور اس ملک کی بڑی زیادتی ہے کہ ہمارے لوگوں نے خام خواہ یہ اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ ہم مسئلہ دے رہے ہیں, ہم فلاں دے رہے ہیں. اور اگر قوموں میں ایسی بات ہو تو یہ گندے کپڑے چوک اور چراہوں میں تو نہیں دھوئے جاتے. نہ دینے چاہیے, نہ دے رہے ہیں. ہمیں اپنی سلامتی کو دنیا کی سلامتی سے زیادہ مقدس جاننا ہے. نہیں دے رہے, مطلب آپ کو اتنا اعتماد ہے کہ اگر سرتاج عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے. سرتاج عزیز کو چھوڑیں جی, سرتاج عزیز کو چھوڑیں. اسٹیٹمنٹ تو نہیں کہا, اس لیے میں نے اب انہوں نے اس لیے آیا کہ میں نے قومی اسمبلی میں ان کو بھی رگیدا, اپنوں کو بھی, جنہوں نے اس قسم کا بکواسی بیان دیا جس سے پاکستان کی توہین ہو. دیکھیں اگر میں اپوزیشن میں ہوں, میں نے نواز شریف کی مخالفت کرنی ہے, یہ میرا رائٹ ہے. لیکن نواز شریف کی مخالفت کا مطلب یہ نہیں کہ میں پاکستان کی مخالفت میں چلے جاؤں, میں اسلام کی دشمنی میں چلے جاؤں. جہاں پاکستان کا سوال ہوگا میں نے نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے.
جہاں اسلام کا سوال کھڑا ہوگا, ملک کی سلامتی کا سوال کھڑا ہوگا, ہم ایک ہیں. بٹ ایز فار ایز جہاں نااہلی ہے, نلائکی ہے, نکمے ہیں, نلائق ہیں, کم عقل ہیں, کم ظرف ہیں, ذہنی پستی کے شکار ہیں, ان ڈیلیور ہیں, بانج ہیں, وہاں میں نے قوم کے سامنے بات کرنی ہے. سو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے, which is totally wrong and nonsense. وہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے نیشنل اسمبلی میں اسپیکر کو بھی کہہ دیا کہ میں اسمبلی چھوڑنے کو تیار ہوں؟ کیا ہوا تھا ایسا؟ سر اب میں کیا کروں, اسپیکر صاحب مجھے اچھے لگتے ہیں, اب مجھے کوئی بولنے میں نے تو ان کو کہا میرا تو اسپیکر کھولنے کے لیے تھے. دیکھیں نا, میں ایک سیٹ سے آیا ہوں, میں نے قوم کو کہا تھا کہ اگر میری ایک ووٹ بھی ہوئی تو میں ان کو تکنی کا ناچ نچا دوں گا. اللہ کے فضل و کرم سے حقیقی اپوزیشن لیڈر شیخ رشید ہے, باقی 2 نمبر کے لیڈر ہیں. جب میں 2 نمبر کے کہتا ہوں, آئی مین دس, میں عمران خان کو اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, لیکن میرے دل میں دکھ ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر بن رہا تھا, ذات کی بات نہیں ہے. اگر تحریک انصاف مجھے یہ 6 ووٹیں دے دیتی, میں تو ان کے توے الٹے کر دیتا. مجھے سارے رولز پتہ ہے, میں ایکسپیرینس تھا, میں سب سے زیادہ اسمبلی میں آیا ہوں, لیکن میری ووٹ اکیلی تھی. میرے پاس فلوس نہیں ہے کہ میں جلسے کروں, اس لیے میں شام کو ٹی وی شو کرتا ہوں. مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا کہ 365 کے 365 دن میں پروگرام کروں. آئی فیل آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے, لیکن لوگوں کو اچھا لگتا ہے نا, وہ تو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو. مجھے اب یہ بتائیں شیخ صاحب کہ میں ایک دفعہ پھر اس پہ آنا چاہوں گا کیونکہ بات ادھوری رہ گئی تھی. الطاف حسین صاحب نے تو کہہ دیا کہ آرمی ٹیک اوور کرے اگر سیویلین حکومت اس صفحے پہ نہیں آتی اور ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سپورٹ کریں گے, میری بات سنیں, اگر آرمی نے آنا ہو تو وہ الطاف حسین یا شیخ رشید کے کہنے پہ تو نہیں آتی, وہ ریڈ سگنل پہ تو نہیں رک جاتی نا. کتنے بندوں کی ضرورت ہے؟ 200 بندے چاہیے, ایک پی ٹی وی, 1-2 ادارے. دیکھیں اگر فوج من حیث القوم, ابھی میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت نہیں ہے اور ہمیں پورا ٹائم دینا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کامیاب ہوں. لیکن یہ غیر جمہوری بیان تو نہیں لگتا, مطلب الطاف حسین نے دیے, میں ان کا تو سپوکس پرسن. اب آپ نے عجیب مذاق بنا لیا, تحریک انصاف کا بھی سپوکس پرسن میں بنوں, اور عمران خان کا بھی اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, اور عمران خان کا بھی الطاف حسین کے اتنے نیٹ ورک ہیں, ہمارا تو نیٹ ہی نیٹ ہے. ہم تو عمران خان کے بارے میں آپ سے اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ جب عمران خان صاحب کو کہیں الیکشن جیتنا ہوتا ہے تو وہ ساتھ آپ کو لے کے جاتے ہیں نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے اس ملک میں ایسا وقت آئے, جمہوریت کو پورا موقع دینا چاہیے. ابھی ان کا ٹائم پورا نہیں ہوا. جو میں 2014 کہتا ہوں کہ امپورٹنٹ سال ہے, یہ مسئلوں پہ قابو بھی پا سکتے ہیں اور گھر بھی جا سکتے ہیں. میری اپنی رائے ہے, اس میں میرا کسی سے کوئی رشتہ یا رابطہ نہیں ہے. اور اگر کبھی فوج نے آنا ہے نا تو شیخ رشید سے پوچھ کے نہیں آنا کہ شیخ صاحب ہم آ جائیں, میرے وہاں کوئی ٹرپل برگیڈ میرے متحد نہیں بیٹھی ہوئی. ہاں لیکن بعد میں تو سیاسی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے نا, کہ جب بھی ماضی میں ساری قوم, یہ سارے لوگ مذاکرات کے حامی تھے, جو سارے لوگ آپریشن کے حامی ہوئے, یہاں سے کہہ رہے ہیں نہ ہو, اندر سارے کہتے ہیں. دیکھیں میں وہ آدمی ہوں جو باہر کہتا ہوں وہی اندر کہتا ہوں. میں اس ملک میں اتنے چھوٹے لیڈر دیکھتا ہوں, خانہ نمبر 2 سے خانہ نمبر 1 میں گئے ہیں یہ لیڈر, اندر کچھ بات کرتے ہیں, باہر کچھ بات کرتے ہیں, ان میں جرت نہیں. موت کیا ہے جی؟ موت محبوبہ ہے, موت محبوبہ ہے, جیل سسرال ہے, ہتکڑی زیور ہے مرد کے لیے اگر غیرت, اصول اور سچائی کے لیے کھڑا ہو. اگر بغیرتی کی سیاست کرے گا, اندر کہے گا کرو, باہر کہے گا نہیں جی, دس از ناٹ دی وے. اس ملک کا بڑا سانحہ یہ ہے کہ لیڈر اتنا بڑا لیڈر نہیں جس کا اندر اور باہر ایک ہو. اچھا ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ سپوکس پرسن تو نہیں عمران خان صاحب کے, لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ قریب ان کے بڑا ہوتے ہیں نا. آج بھی جب میں دیکھ رہا تھا آپ کی تقریر کے بعد ان کی تقریر شروع ہوئی, وہی 4 حلقے, وہی دھاندلی, وہی پنچر, پھر وہی ڈرون ہوتا ہے تو دہشت گردی بڑھتی ہے. عوام تھوڑا سا اس ریٹرک سے جو ہے شیخ صاحب تنگ آتے جا رہے ہیں. دیکھیں میں نے آج بھی راستے میں کافی ٹائم تھا, میں نے عمران خان صاحب کو کہا, میں نے کہا خان میں آپ کو کہتا تھا اسمبلی میں نہ جائیں, استعفے دیں, تحریک چلائیں. سارا لاہور باہر تھا اس دھاندلی کے خلاف. یہ بات میں وہ ایگزیکٹ جملے بول رہا ہوں جو میں نے عمران خان سے کہے. میں نے کہا لوگ خود لاہور والے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, لوگ کہہ رہے تھے جی ادھر سے نہ جاؤ, تحریک انصاف نے وہاں وہ کیا ہوا ہے, دھرنا دیا ہوا ہے. جب گزرتے تھے کہتے تھے دھرنا دیا ہوا ہے, رائٹ. اور نعیم خان کو میں نے کہا تم گواہ رہنا, میں کتاب لکھنے لگا ہوں. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ پارٹی الیکشن سے پہلے نہ کرائیں اور نہ بنائیں کے پی کے کی حکومت. لیکن آج بھی عمران خان کا سٹینڈ یہی تھا کہ میں نے کے پی کے میں حکومت بنا کے ٹھیک کیا, وہاں حالات بہت اچھے ہیں.
اور وہاں میں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنا وہ چاہیے تھا جو عام آدمی کے چیف منسٹر نے کیا, دہلی میں استعفیٰ دے دیا, کرپشن پہ بل پاس نہیں ہوا تو استعفیٰ دے دیا. اسی قسم کی پالیٹکس کرنی چاہیے تھی. میں یہ چاہتا تھا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, ہم سب لوگ اسمبلیوں میں نہ جائیں, اسمبلیوں کے باہر اپنی اسمبلی لگائیں عوام کی. دیکھیں میرے پاس فلوس نہیں ہے, ورنہ میرے ذہن میں بڑے آئیڈیا ہیں. میں اگر نکل پڑا تو میں پھر کسی کی طرف نہیں دیکھوں گا کہ لوگ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے, یا میں گھر لال حویلی چلا جاؤں گا, اس کام کو چھوڑ دوں گا. لیکن لوگ ہمارے ساتھ آگے اوپر گرے ہوئے ہیں. دیکھو ہمیں مار دیا وہاں, اب لوگ کہتے ہیں جی یہ وہ کیا بس سے چلانے لگے ہیں, سارا مری روڈ توڑیں گے, ہماری ایکسپریس وے ہے, سارا راستہ ہے, اربوں روپے ہم نے دیے ہوئے, تو صرف ضد کیا ہے. آپ کا حلقہ ہے کہ میرا حلقہ ہے. اگر میرے حلقے کو سزا میری وجہ سے ملے تو مجھے پیچھے ہو جانا. لیکن سر آپ کے حلقے میں میٹرو بس چلے, اسلام آباد تک آئے, تو آپ خوش نہیں ہوں گے؟ چلیں, لیکن لوگوں کو توڑ پھوڑ نہ کریں نا. ہم نے تو متبادل سارے شہر کو ہم امیر کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں. غریبوں کی بستیاں, سارا پیر ودائی, سارا ہزارہ کالونی, سارا رتا, 8 منزلہ عمارتیں ہو جائیں, نئی سڑکیں بنے. اسی مری روڈ میں کتنا کچھ آپ نے گھسیڑنا ہے, اور 2 پل ڈال دیے آپ نے, سارے کاروباری دکانیں. پہلے تو پولوشن پھیلائیں گے. اور یہ لاہور نہیں ہے, معاف کرنا, یہاں کوئی 2000 ویگن ڈرائیوروں کو بھی آپ بے روزگار کریں گے. اور لے آئیں برابر, یہاں سے بھی لے آئیں, چلیں لے آئیں, لیکن سارے شہر کا ستیہ ناش تو نہ کریں نا. ایک ہی ہمارے پاس سڑک ہے, ہمارے پاس کوئی 240 لاہور کی طرح سڑکیں تو نہیں, بلکہ 280 سڑکیں ہیں وہاں پہ. ایک سڑک ہے ہمارے پاس. 2 سال تک یہ چلائیں گے, ساری شریانیں بند ہو جائیں گے. اچھا ویسے یہ بتائیں شیخ صاحب, یہ جو مذاکرات کا سارا معاملہ چل رہا تھا, پہلے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس کو سیکریٹ رکھ رہے تھے, پبلک نہیں کر رہے تھے. بعد میں کمیٹیز 2 بنائی گئی, ایک طالبان کی طرف سے, ایک حکومت کی طرف سے, جنہوں نے آ کے ٹاک شوز میں بات کی, پریس کانفرنسز کی, پبلک ہو رہا تھا. جو بھی مذاکرات پبلک ہو رہے تھے. آپ کو یہ اعتماد ہے کہ جو ڈائیلاگ کا آپشن تھا وہ ہم نے پوری طریقے سے آزما لیا؟ نہیں آزمایا. میں سمجھتا ہوں ہم نے ٹی وی میں آ کے کمپنی کی مشہوری کی, کیس کی طرف ہماری توجہ نہیں تھی. لیکن نا کیس کی طرف توجہ نہیں تھی, بلکہ میں پی ٹی وی پہ ایک مشتاق, پتہ نہیں مشتاق صاحب ان کا نام تھا, ایک مجھے یاد نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ طالبان نے کبھی نہیں کہا کہ ہم آئین کو تسلیم کرتے ہیں. یہ غلط ان کی ریپریزنٹیشن ہوئی ہے. اور سرکاری جو لوگ تھے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کام عرفان صدیقی نے خراب کیا. اچھا دیکھیں نا, وہ میڈیا کے دیکھیں نا, اگر یہ ایکسپرٹ ہے تو ان کا تو کام ہی میڈیا ہے. انہوں نے تو پریس کانفرنس بھی کر دیا. پریس کانفرنس چھوڑیں, وہ ہائیسٹ لیول پہ ان کی ریسرچ ہے میڈیا کے بارے میں, شاید ان کی بھی نہ ہو سیاسی پارٹیوں کی. اور حالانکہ عرفان صدیقی نے زندگی میں 2 ہی کام کیے ہیں, یا نواز شریف کی شان میں قصیدہ لکھا یا میرے خلاف آرٹیکل لکھا. اگر آپ ان کے سارے کالم نکال لیں, یا نواز شریف کی شان میں قصیدہ نکلا یا میری کٹ لگائی ہے. اس کے باوجود میں ان کی کامیابی کے لیے دعا گو تھا کہ ہر وقت جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. یہ نہیں ہے کہ میں ان کی کامیابی کے لیے دعا گو تھا, لیکن مذاکرات صرف ٹی وی پہ ہوئے. یہ خاموشی سے ہونے چاہیے تھے, رابطے ہونے چاہیے تھے. اور جو کمیٹی پچھلی دفعہ چودھری نثار نے بنائی تھی جی, وہ 1 کروڑ درجے ان سے بہتر تھی. اچھا, لیکن خان صاحب ہی پڑے ہوئے تھے نا کہ پبلک کریں, ہمیں بتائیں. اچھا آج خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹیرین لیڈرز جو ہیں ان کو کم سے کم آپ کانفیڈنس پہ لیتے. آپ نے کہا تھا کہ میں خود جو ہے چیئر کروں گا اور خود دیکھوں گا اپنی آبزرویشن کے انڈر کے یہ مذاکرات کیسے چل رہے ہیں, تو ایک دفعہ بھی پارلیمانی لیڈرز کو بلایا نہیں گیا. یہ شکایت خورشید شاہ صاحب کی درست ہے, یا آپ کے خیال میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ پبلک ہو رہا تھا, اس میں مزید کوئی ضرورت نہیں تھی بریفنگ کی؟ دیکھیں ظاہر ہے خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت. بہت بڑے علماء کا نام تھا جو پچھلی کمیٹی تھی, ان کو طالبان کے لیے, اور طالبان میں نے خود دیکھا بیت اللہ مسعود کے دستخط پیچھے, میں نے حکیم اللہ یا بیت اللہ خود میں نے ان کے دستخط دیے, اور جو 2 نام انہوں نے کٹے ہوئے تھے وہ بھی میں نے دیکھے. اچھا, اور وہ بڑے نام تھے, ان کو میں بھی جانتا ہوں, اور موسٹلی یہ لوگ ان کے شاگرد ہیں اور ان کی بات سے باہر نہیں تھے. ان میں اس مذاکراتی ٹیم کے تو نہ وہ شاگرد ہیں, اور بلکہ بعض لوگوں سے ان کے جوڑوں کراٹے بھی ہوں گے. سو میں نہیں سمجھتا, لیکن اس کا بہتر حال یہ تھا کہ اس کو ٹی وی پہ آ کے نہ کرتے. اور ایک بریک لینے سے پہلے ایک آخری سوال یہ کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اندر بھی طالبان کے اپنے جو ہیں گروپس میں آپس میں جنگ ہو گئی ہے, الزام بھی لگ رہے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے. یہ ایک ایسی اپورچنٹی ہو سکتی ہے جس کا فائدہ اب ہمیں اٹھانا چاہیے کہ جو کم سے کم دہشت گرد ہیں جو ہمیں مار رہے ہیں ان کو ہم یہاں پہ ایک سبق سکھائیں. دیکھیں میرا نہیں خیال, نہ میری اطلاعات ہے, نہ میرا طالبان سے رابطہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, گروپس میں ایسا ہوتا ہے. دیکھیں نا جی, وہاں بعض لوگ ایسے مرے
جن کا ریونج لوگ لے رہے ہوں گے، ان کا بھی ریونج لیں گے. یہ ان کی لڑائی ہے. یہ کہنا کہ ان میں آپس میں فساد ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں نہ میرا اس پہ نالج ہے. اخباروں اور ٹی وی پہ میں بھی سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں، میں ایسے ہی بیان دے دوں جی ہے. صحیح. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، اس بریک کے بعد یہ تو دہشت گردی ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں تو اس دہشت گردی کو ہم ضرور ختم کریں گے. لیکن ایک اور ایشو ہے جو ریاست اور حکومت کی وجہ سے ہے، وہ بھی دہشت گردی سے کم نہیں ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو پاکستان. آج رات شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. شیخ صاحب، ایک تو یہ دہشت گردی ہے، 55,000 جو رپورٹ آئی تھی آخری، اس کے مطابق سویلینز اور فوجی ہمارے شہید ہو چکے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ آج بھی ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں، اگر ہم سنسیئر ہوں. لیکن شیخ صاحب اس کا کیا کریں گے؟ یہ بھی کوئی دہشت گردی سے کم تو نہیں ہے نا. یہ رپورٹ کل آئی ہے اور اتنی شرمناک اور افسوسناک ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کی آبادی اتنی زیادہ، جس کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، وہاں پہ جو نومولود بچے ہیں ان کی جو ہلاکتیں ہوتی ہیں اس میں ہم نمبر 1 پر ہیں. مطلب دوسرے ملک پہ بھی نائجیریا ہے، تو اب اس سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. 1000 میں سے 40 بچے پہلے دن ہی پاکستان میں مر جاتے ہیں. 32 ہیں نائجیریا کا، ہمارے ہاں 40 بچے. مطلب یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، اس میں تو کوئی طالبان نہیں ہے. ہمارا کن چیزوں میں نام ہے بتائیں مجھے نا. ہماری تو زخمی بھی جاتی ہے چندہ لینے کے لیے، اس کی کل تعریف یہ ہے کہ اس کو گولی لگی ہے اور وہ بچ گئی ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ ڈرون کسی میں مر گئی ہوتی تو اس کا نام ہی کوئی واقف نہ ہوتا. ہم تو چندہ، پیسہ، خیرات، زکوٰۃ، معاملات، فنڈ، ایڈ، آئی ایم ایف، یہ تو ایک دن کی بچی ہے. پاکستان میں 8 سال سے کم عمر کے بچے مرنے کی تعداد بھی نمبر 1 ہے. یہ تو پہلے دن ہی مر گئی نا، یہ تو پہلے دن ہی مر گئی. جب میں جوان تھا تو باجوڑ جب ہم جایا کرتے تھے، گارڈن کالج ہمارا، پتہ ہے آپ کو، پتہ ہے ہم مہمان باجوڑ اور شمالی ہمارے بڑے دوست ہوتے تھے یہاں، تو باجوڑ میں بچے ہی بچے مجھے نظر آتے تھے. میں ان سے کہتا تھا اپنے دوستوں تو، یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہماری پاپولیشن ریٹ سب سے زیادہ ہے باجوڑ میں. اب میں دنیا کے باہر کے ملکوں میں ایک جگہ گیا کل پرسوں، ایک بندے نے میرا ناشتہ کیا تھا 8-10 دن پہلے اس کالونی میں دبئی. وہاں نہ سائیکل، نہ کتا، نہ بچہ، نہ سائیکل، نہ کوئی بچے کھیل رہے. انہوں نے کہا جی آج آپ، میں کہا میں یہاں رہتا ہی نہیں، نہ شور، نہ رکشے کی آواز، نہ کوئی ہارن دے رہا، میں تو قبرستان میں آ گیا ہوں. سر یہ بہت بری بات ہے، ٹھیک ہونی چاہیے. جس ملک میں جعلی دوائیاں بیچنے اور بنانے والے معزز ہو جائیں، جس ملک میں معذرت کے ساتھ مجبوری کے تحت لوگ گردے بیچتے ہوں، جس ملک میں لوگ، بڑا گندا جملہ کہنے لگا ہوں، مجبور ہو گئے ہیں عزتیں بیچنے کے لیے، دل نہیں کرتا ان کا. وہ اتنی غیرت مند ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جس ملک میں غیرت اور عزت بیچی جا رہی ہے اس میں بھی اب پاکستان نمبر 1 ہے. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. غیرت اور عزت بیچی جا رہی ہے اس میں بھی نمبر 1 ہے، دہشت گردی میں بھی نمبر 1 ہے. لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ ریو ڈی جنرو ایسا ہے، سین پیلو ایسا ہے، کمبوڈیا ایسا ہے، کمپوچیا ایسا ہے، نائجیریا ایسا ہے، کم جون ایسا ہے. پاکستان بھی اب ویسا ہی ہے. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حل کون کرے گا؟ اس کے لیے ہمیں ٹینک، توپے تو نہیں چاہیے، اس کے لیے ہمیں کوئی 6 لاکھ کی فوج تو نہیں چاہیے. یہ تو حکومتوں کا کام ہے نا کہ مطلب ایسی کم سے کم ہیلتھ فیسلٹیز دیں کہ یہ تو نہ ہونا. حکومتوں کو کرنے کے لیے اور بڑے کام ہیں. میں نے قومی اسمبلی میں ایک جملہ بولا تھا جس سے قیامت آ گئی کہ ہمارے خاندان کو اکوموڈیٹ اپنے کو کرنا سب سے پہلا ہمارا یہ فریضہ ہے. ہمارا اپنا بچہ روئے تو ہمارے دل میں درد ہوتی ہے، غریب کا بچہ روئے کہتے ہیں دفع کر اوپر کر، سر نو درد ہو رہی. یہ اس کا نہیں دیکھیں گے کہ وہ کیوں رو رہا ہے. اپنا بچہ روئے تو ویسے ہی کوئی معمولی بات سے روئے تو ڈاکٹر کو دکھاؤ جی، دل دکھتا ہے ان کا. اپنا بچہ روئے، غریب کا بچہ روئے تو ان کا سر دکھتا ہے. ہماری ساری سوچ اپنی ذات کی سوچ ہے. نہ ہم قوم کے بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہیں، نہ قوم کی مجبوریوں کو اپنی مجبوری سمجھتے ہیں. ہم اپنا مال بنانا، اپنا مال چلانا، اپنا کارخانہ چلانا یہ حکومت سمجھتے ہیں. آپ نے ووٹ دیے 6 دفعہ صوبے میں، 3 دفعہ مرکز میں، آپ کو مبارک ہو. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تیسری دفعہ جو ہے باری وہ پہلی 2 باریوں سے زیادہ بدتر ہے. اب مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب، یہ جو ہم نے ایک فیصلہ کر لیا نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں کہ ہم نے مذاکرات بھی کرنے، ساتھ ساتھ میں ہم نے بمباری بھی کرنی ہے، ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. میں آپ کو کہوں کہ یار میں نے آپ سے ہاتھ بڑھانا ہے، میں کہوں میں آپ کو چانٹا بھی ماروں گا، آپ دیکھیں گے کہ یہ چانٹا مارے گا کہ مجھے ہاتھ ملائے گا. میرا مطلب ایک سینسیبل بات ہونی چاہیے.
آپ کے پاس کرنے کے لیے ہے کیا جی؟ معاف کرنا، پشاور تو جانے سے آپ رہے، کوئی زبردستی ان کو بھیجے کوئٹہ تو یہ جاتے ہیں، کراچی یہ جاتے ہیں ویسے ہی صبح کے جائیں اور دوپہر کو واپس آ جائیں۔ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ٹربل ایریا میں زیادہ رہتے ہیں، وہ اپنا آفس شفٹ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگوں کے ساتھ جینا ہے، لوگوں کے ساتھ مرنا ہے۔ جو لیڈر ہوتے ہیں، جو گیدڑ ہوتے ہیں، جو مرضی کھال پہن لیں۔ آج اب سے کچھ دیر پہلے چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور ساری بریفنگ دی گئی ہے کہ جو ہم نے وزیرستان میں اب تک کارروائی کی جس پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ جی نہیں، اطمینان کا اظہار کیا ہے، جی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس کے پاس ہے اس وقت پالیسی؟ 5 سال ہم کرٹیسائز کرتے رہے نا، آپ بھی، کہ یہ سارے فوج کے پاس ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھی، فوج کے پاس تھی، اب بھی فوج کے پاس ہے، اب بھی فوج کے، اور جب اس کا ریاکشن آئے گا، کسی کو شک نہیں ہونا، سینا بھی انہوں نے، جب ریاکشن آئے گا تو سینا بھی انہوں نے، مرے بھی لوگ سب سے زیادہ انہی کے ہیں۔ 10 سال سے فوج ہارڈ جاب کر رہی ہے جناب، 10 سال سے کوئی اینکر اپنے شہر کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتا۔ مجھے آپ کہیں کہ جناب علی ایک پروگرام آ کے ادھر کرو، میں کہوں گا نہیں، مجھے کیا پڑے جی۔ 10 سال سے ہارڈ جاب کر رہے ہیں اور ینگ آفیسر کے آنکھوں میں خون ہے۔ جب وہ ملک کی تباہی اور بربادی دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک میں دیکھتا ہوں، میں خون دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں وہ کیوں میرے پروگرام دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں شیخ صاحب کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کا پروگرام نہیں دیکھتے، کہ وہ سچ کے، میں پورا ہی سچ نہ سمجھیں لیکن وہ سچ کے قریب تر سمجھتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ ایسے جرنیل ہیں پاکستان میں جنہوں نے کبھی جنگ ہی نہیں لڑی، اور ایسے نوجوان ہیں جو جنگ کے علاقے سے باہر ہی نہیں آئے، 10 سال سے جنگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں فوج میں جو زخمی ہو جاتا ہے اس کو بھی کیجوالٹی میں لکھتے ہیں، ڈیڈ اور زخمی ایک ہی ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں وہ بیکار ہے۔ پھر وہاں جو ایتھلیٹ ہے اس نے بھی جنگ کے وقت جنگ لڑنی ہے، جو بینڈ بجا رہا ہے اس نے بھی جنگ کے وقت جنگ لڑنی ہے۔ جب وہ کیجوالٹی لکھتا ہے تو وہ زخمی ہے اور کیجوالٹی میں آئے۔ چلے سر، جو بھی اس وقت ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم سرجیکل سٹرائکس کریں گے، اسٹریٹجی کے مطابق سٹرائکس کریں گے اور صرف دہشت گردوں کو ماریں گے، کوشش کریں گے کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی نہ ہو، اس میں جو ہے سیویلین کیجوالٹیز بھی نہ ہو۔ کہ سیویلین کو دیکھیں جی، آج میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ ابھی تک کوئی کیمپ نہیں بنے، ہزاروں لوگ، کوئی کہہ رہا 12,000 آ گئے ہیں بنو میں، کوئی کہہ رہا 7,000 آ گئے ہیں۔ اور حکومت خیبر پختونخوا حکومت کو بتایا بھی نہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور نقل مکانی ہوگی تو آپ دیکھ لیں۔ اور سر اس سے سب سے بڑی بات یہ کہ لوگوں کی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی، کون آ رہا ہے؟ اگر آپ سر آپ وہاں مانیٹرنگ کی بات کر رہے ہیں، کیا پنڈی اسلام آباد میں مانیٹرنگ ہو رہی ہے؟ یہاں ایک گھر میں 6 لوگ آ کے رہ رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ مانیٹرنگ شانٹنگ چھوڑیں، بہت بڑی پینیٹریشن ہو چکی ہے، اور جو بھی کرنا ہے کریں اور جلدی کریں، دیر نہ کریں۔ ویسے آج اگر آپ اسمبلی میں ہوتے ہیں نا تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ چودھری نثار صاحب نے کہا 51,000 گھروں کی تو ہم نے اسلام آباد میں چیکنگ کروا لی ہے کہ وہاں کون رہتا ہے، کون کرائے پہ ہیں، کس میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کرائے پہ ہیں تو کہاں سے آئے ہیں، اصل ان کا جگہ کہاں پر ہے، ٹھکانہ کیا ہے، یہ سب پتہ کرا لیے۔ تو کام تو کر رہے ہیں نا سر چودھری نثار صاحب؟ چودھری نثار اپنے دوست ہیں، اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ یہاں باراکو میں حاضر ڈیوٹی ایس ایس پی کے بھائی کے گھر سے جو کچھ نکلا لاہور کے، اور جو شاید اس وقت شکریال کی پیر ودائی کی صورتحال ہے، ابھی آج میرے حلقے میں کریکر پھٹا بابو لال سین روڈ میں، پرسوں پرانے قلعے میں جمعے کے دن دکان کھلی تھی، یہ 3 آدمی مار کے چلے گئے، 3 زخمی کر کے چلے گئے۔ نہ کوئی، صرف دکان کھلی تھی 6:15 بجے، موٹر سائیکل پہ 5 بندے آئے ہیں، کوئی دشمنی نہیں بیچاروں کی، رزق حلال کمانے والے، اپنی دکان کھول کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والے، 6 بجے پرسوں آئے ہیں اور مار کے چلے گئے ہیں۔ قانون تو دیکھیں نا جی، اندھا ہوتا جا رہا ہے نا۔ سر تو مجھے بتائیں نا پھر یہ جو ہم اسٹریٹجی لے کر آ رہے ہیں، ساری پالیسی، اس سے دہشت گردی کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے دہشت گردی کے خلاف، اور فوج کو فری ہینڈ دینا ہے، اور یہ باتیں بند کریں جو کر رہے ہیں فضول، ویسی کمپنی کی مشہوری کے لیے۔ نہ ان کی کوئی سن رہا ہے، نہ ان کے پاس کوئی وی این ہے، نہ ان کا کوئی نالج ہے، نہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے، یہ کمپنی کی مشہوری کے لگے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام پہ تشریف لانے کا۔ ناظرین آپ نے دلچسپ گفتگو سنی شیخ رشید احمد صاحب کی، سربراہ عوامی مسلم لیگ۔ اس کا فیڈ بیک پروگرام کا آپ ہمیں دے سکتے ہیں ٹویٹر پہ اور ای میل کے ذریعے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔